अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए हसन नोमानी की एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक क्राइम स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है हीरे का जिगर। तो आइए शुरू करते हैं। रात के 11:15 बजे थे। इंस्पेक्टर रियाज घर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सब इंस्पेक्टर शमीम बात कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, एक खातून का टेलीफोन आया है, सब इंस्पेक्टर शमीम ने बताया, और वो जो कुछ कह रही हैं इसके पेश नज़र इस केस का ताल्लुक़ आपके शोबे से मालूम होता है। लाइन मिला दो, इंस्पेक्टर रियाज ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों के बाद बोला, हेलो, मैं इंस्पेक्टर रियाज बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक औरत की आवाज़ उभरी, और अगर आवाज़ से उम्र का कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो इंस्पेक्टर रियाज के ख़याल में बोलने वाली औरत की उम्र 30 और 40 के दरमियान मालूम होती थी। मैं नौबहार कॉलोनी से मिसेस अशरफ बोल रही हूँ, खातून कह रही थी। हमारे पड़ोस में डॉक्टर अंसारी नामी एक साइंसदान रहते हैं। अभी कोई 10 मिनट पहले इनके बंगले से शोर व हंगामे की आवाज़ें सुनाई दीं। यूँ मालूम हुआ जैसे इनकी लेबॉर्ट्री में तोड़फोड़ की जा रही हो। फिर फ़ौरन ही 3 फायर हुए। मैंने अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से झांक कर देखा तो 2 आदमी भागते हुए बंगले से बाहर आए और गेट के सामने खड़ी हुई स्याह रंग की कार में बैठकर फरार हो गए। आपने डॉक्टर अंसारी के बंगले में जाकर देखने की कोशिश की? रियाज ने पूछा। जी नहीं, मैं घर में तन्हा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं। ठीक है, रियाज ने बात काटी, आप अपने बंगले ही में ठहरें, हम अभी चंद मिनट में पहुंचते हैं। इसने रिसीवर रखते हुए मेज़ की दूसरी तरफ बैठे सब इंस्पेक्टर मुमताज़ की तरफ देखा। क्या कोई केस है? मुमताज़ ने पूछा। ऐसा ही मालूम होता है, रियाज ने टोपी सर पर जमाते हुए कहा। हेड कांस्टेबल मोहम्मद खान से कहो कि गश्ती पुलिस की किसी कार से राब्ता कायम करे और इसे नौबहार कॉलोनी बंगला नंबर 127 पर पहुंचने की हिदायत दे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने फ़ोन पर पते के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं किया था, बल्कि मैं कहने भी वाला था कि डॉक्टर अंसारी के बंगले से तोड़फोड़ की और फायरों की आवाज़ सुनी गई है, रियाज ने दरमियान में बोलते हुए कहा। और डॉक्टर साहब, इतने गुमनाम आदमी नहीं कि मुझे इनके बंगले का पता पूछने की ज़रूरत पड़ती। चलो उठो। ये वही डॉक्टर अंसारी तो नहीं जिनके अनोखे तजुर्बात के बारे में आए दिन अखबारात में कुछ न कुछ शाया होता रहता है? तुम ठीक समझे। इस सूरत में हो सकता है कि वो कोई धमाका खेज तजुर्बा कर रहे हों। और बेकार बातें मत करो, रियाज ने कुछ नागवारी से कहा। मोहम्मद खान से जाकर कहो कि वो किसी गश्ती कार को वहाँ भेज दे और फिर जल्दी से गेट पर आओ। मैं इतनी देर में कार निकालता हूँ। मुमताज़ एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। मालूम होता है कि आज की रात सोना नसीब नहीं होगा। और फिर से पहले कि रियाज बिगड़कर कुछ और कहता, वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जिस वक्त इंस्पेक्टर रियाज बंगला नंबर 127 पर पहुंचा तो गश्ती पुलिस की एक जीप जिसमें सब इंस्पेक्टर रशीद और 2 कांस्टेबल सवार थे पहले से वहां मौजूद थी। डॉक्टर अंसारी का बंगला सड़क के मोड़ पर वाक़ था। नौबहार कॉलोनी में बंगलों की तामीर इस अंदाज में की गई थी कि बंगलों की हर कतार के दरमियान एक सड़क मौजूद थी। दूसरे अल्फाज में इनके नज़दीक तरीन पड़ोसी बंगला नंबर 126 के मकीन थे। बंगले में तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ पोरिच में एक बल्ब चल रहा था। गेट खुला हुआ था। रियाज कार से उतरकर जीप की तरफ बढ़ा। सब इंस्पेक्टर रशीद ने इसे सलाम किया। तुम्हें आए कितनी देर हो गई? रियाज ने पूछा। 3-4 मिनट। बंगले के अंदर गए थे? जी नहीं, मुझे बताया गया था कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, रशीद ने जवाब दिया। इसलिए मैंने दोनों कांस्टेबलों को बंगले की अक्वी जानिब रवाना कर दिया और ख़ुद यहाँ आपकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, रियाज ने कहा और मुमताज़ को अपने पीछे आने का इशारा करके बंगले की जानिब बढ़ गया। पोरिच के आगे काफ़ी वसी हॉल था। रियाज ने टॉर्च की रोशनी में बटन तलाश करके ऑन कर दिया। हॉल में कई कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे। 2 बेडरूम थे,
ایک ڈرائنگ روم اور ان دونوں کے درمیان اسٹڈی روم، جس میں ڈاکٹر انصاری نے اپنی لیبارٹری بنا رکھی تھی۔ جگہ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ایک طرف دیوار کے سہارے 3 الماریاں جن میں کتابیں اور فائل رکھے ہوئے تھے، دوسری طرف آہنی ریکس کی قطاریں جن پر بے شمار چھوٹی چھوٹی شیشیاں اور سائنسی آلات رکھے تھے، درمیان میں ایک لمبی سی میز، اور یہ میز اس وقت بڑی ابتری کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ میز کے ارد گرد فرش پر ٹوٹی ہوئی شیشیاں، نلکیاں، بیکرز اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کی کرچیاں پھیلی پڑی تھیں۔ کرسیاں الٹی ہوئی تھیں۔ ریاض نے ایک نظر میں صورتحال کا جائزہ لیا اور گھوم کر میز کی دوسری جانب آیا۔ اس وقت اس کی نگاہ ڈاکٹر انصاری پر پڑی، جو اوندھے منہ فرش پر گرے ہوئے تھے۔ وہ لپک کر ان کے پاس آیا، انہیں سیدھا کیا۔ ایک نظر ڈالنا ہی کافی تھا، وہ مر چکے تھے۔ جسم پر گولیوں کے 3 زخم نظر آ رہے تھے۔ وہ تینوں سینے پر تھے، ایسے زخم جن میں سے ہر ایک مہلک ہو سکتا تھا۔ غالباً انہیں تڑپنے کی بھی مہلت نہ ملی ہوگی۔ فرش پر جہاں وہ گرے تھے چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ ریاض ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ممتاز کے ساتھ بنگلے کے باقی حصے دیکھے۔ ایک کمرے کے باتھ روم میں ایک نوجوان ملا جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھوس دیا گیا تھا۔ ممتاز نے جلدی سے اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور ہاتھ پاؤں کھولے۔ کون ہو تم؟ ریاض نے اس سے پوچھا۔ میرا نام کیسر ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کا لیبارٹری اسسٹنٹ ہوں، نوجوان نے اپنی کلائیاں سہلاتے ہوئے بتایا۔ میں نے لیبارٹری میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے تو ہیں؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے باندھ کے ڈالا تھا اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ریاض نے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میں ڈاکٹر انصاری کا لیبارٹری اسسٹنٹ ہوں۔ میرا کام بازار سے دوائیاں لانا، ان کا ریکارڈ رکھنا اور حسب ضرورت ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق جن دواؤں کی ضرورت ہو وہ اسٹور روم سے نکال کر انہیں پہنچانا، اور کبھی کبھی مختلف تجربات میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکیلے ہی تجربات کیا کرتے تھے؟ ریاض نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتے تھے؟ ریاض چونکا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ظالموں نے ڈاکٹر صاحب کو قتل کر دیا؟ ریاض کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا، مگر اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن تم اس بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو اسے ٹھیک ٹھیک بیان کر کے قاتل یا قاتلوں کی گرفتاری میں ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب میرے سوال کا جواب دو، کیا ڈاکٹر انصاری اکیلے ہی تجربات کیا کرتے تھے یا کوئی اور بھی ان کی مدد کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے علاوہ۔ ڈاکٹر قاسم ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میری حیثیت تو ایک اسٹور کیپر کی تھی، یوں بھی میں ان کے تجربات میں مدد دینے کی اس قدر صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ کہ آج کیا ہوا؟ میں اسٹور روم میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر قاسم حسب معمول لیبارٹری میں اپنے تجربات میں مشغول تھے۔ 11 بجے کے قریب ڈاکٹر قاسم میرے پاس آئے اور بتایا کہ لیبارٹری میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ میں باتھ روم میں جا کر دیکھوں کہ وہاں کا کنیکشن والو بند تو نہیں ہے۔ لیبارٹری میں پانی کی سپلائی کا نل باتھ روم سے لے جایا گیا ہے۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق ابھی باتھ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک ہیپی ٹائپ نوجوان جس کے بڑے بڑے بال تھے اور جس نے چمڑے کی جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی، معلوم نہیں کہاں سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں رسی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی حرکت کی یا کوئی آواز نکالی تو وہ بلا تعامل مجھے گولی مار دے گا۔ آپ مجھے بزدل کہہ لیں، لیکن میں ریوالور دیکھ کر ہی کانپ گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ اس پر اس نے رسی کا ایک سرا میری طرف پھینکا کہ میں فرش پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں اچھی طرح کس کے باندھ لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پاؤں بندھ جانے کے بعد اس آدمی نے ریوالور جیب میں رکھ لیا، میرے ہاتھ پشت کے پیچھے باندھے، منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے لیبارٹری سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دیں۔
ڈاکٹر صاحب چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ فوراً ہی 3 فائر ہوئے اور خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے آ کر مجھے آزاد کرایا۔ تم رات کے 11 بجے تک اسٹور روم میں تھے؟ ریاض نے پوچھا۔ تو کیا کام کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا؟ جی نہیں، کیسر نے جواب دیا۔ کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے اور میری کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور کبھی سارا دن اور ساری رات بھی ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔ خصوصاً گزشتہ 1 ماہ سے ڈاکٹر صاحب کسی بہت اہم تجربے میں مصروف تھے، اس لیے وقت کی کوئی پابندی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ریاض باتھ روم میں لگے ہوئے واٹر کنیکشن دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر 2-3 بال چیک کیے۔ تعجب ہے، وہ بولا، تم کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر قاسم نے لیبارٹری میں پانی نہ آنے کی شکایت کی تھی، مگر یہاں تو تمام بال کھلے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے بنگلے میں ڈاکٹر قاسم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر قاسم اور اس ہیپی نوجوان میں کوئی تعلق ہو اور ڈاکٹر انصاری کا قتل ان کی باہمی سازش کا نتیجہ ہو؟ وہ کچھ رکا اور پھر کیسر سے پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ ڈاکٹر انصاری کس قسم کا تجربہ کر رہے تھے؟ جی نہیں، کیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا تجربہ تھا جس میں چینی کی بہت بڑی مقدار استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر انصاری اب تک 3 بوری چینی منگوا چکے تھے۔ ریاض کے مزید سوالات کے جواب میں کیسر نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر قاسم بنگلے میں ہی رہتے تھے۔ گھر کے کام کاج اور کھانا پکانے کے لیے ایک ملازمہ تھی جو روز صبح 8 بجے آتی تھی اور شام کو 8 بجے تک چلی جاتی تھی۔ ریاض کے کہنے پر کیسر اسے ڈاکٹر قاسم کے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں ڈاکٹر قاسم کے کپڑے، روزمرہ استعمال کی اشیاء یا اسی طرح کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اس سے اس شبے کو اور تقویت ملتی تھی کہ قاتل اور ڈاکٹر قاسم میں ضرور کوئی تعلق تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر انصاری کا قتل اس تجربے کے حاصل شدہ نتائج کے لیے کیا گیا ہو جو وہ کر رہے تھے۔ ریاض نے بنگلے میں اپنی تحقیقات مکمل کر لیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے روانہ کر دیا گیا۔ پڑوس کی مسز اشرف کا بیان لیا اور ہیڈ کوارٹر واپس چلا آیا۔ دوسرے دن اخبارات نے ڈاکٹر انصاری کے قتل اور ڈاکٹر قاسم کی پراسرار گمشدگی کی خبر تصویروں کے ساتھ بڑے نمایاں طور پر شائع کی۔ تفصیل میں اگرچہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ پولیس واردات کا شبہ ڈاکٹر قاسم پر کر رہی ہے، لیکن یہ ضرور بیان کیا گیا تھا کہ پولیس کو ڈاکٹر قاسم کی تلاش ہے، جو پولیس کے خیال میں اس واردات کی تحقیقات کے سلسلے میں بعض اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ دولت آباد کی ایک پسماندہ بستی رتن پورہ کے ایک چھوٹے سے مکان کے اندرونی کمرے میں ڈاکٹر قاسم پیٹرومیکس کی تیز روشنی میں ایک میز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میز پر درجنوں چھوٹی بڑی شیشیوں میں مختلف ادویات صفوف یا سیال کی صورت میں رکھی تھیں۔ ایک اسپرٹ لیمپ کے اوپر ایک بڑے بیکر میں کوئی محلول کھول رہا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر لوہے کا ایک خاون دستہ رکھا تھا جو نصف سے زیادہ چینی سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں ایک ہیپی ٹائپ نوجوان جس کا نام سلطان تھا، چمڑے کی جیکٹ اور پتلون پہنے کرسی پر لاپرواہی کے انداز میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر قاسم ریسٹ واچ ہاتھ میں لیے بیکر کے محلول کے ایک خاص وقت تک جوش کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت پورا ہونے پر اسپرٹ لیمپ بجھا دیا، پھر میز پر قریبی رکھے ہوئے شیشے کے ایک پیمائشی گلاس کو اٹھایا جس پر مختلف اوزان کے لیے نشان لگے تھے، اور سامنے رکھی شیشیوں سے دوائیاں نکال کر اس پیمائشی گلاس سے ناپ کر خاون دستے میں ڈالنے لگے۔ دوائیاں نکالتے ہوئے وہ سامنے رکھے کلپ بورڈ پر لگے ہوئے کاغذ پر بھی نظریں ڈالتے جا رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ہر دوا کو کاغذ پر لکھے ہوئے وزن کے مطابق نکال رہے ہیں۔ جب سب دوائیں خاون دستے میں ڈالی جا چکیں تو آخر میں انہوں نے بیکر کا پورا محلول بھی اسی میں ڈال دیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ محلول خاون دستے میں پڑتے ہی ایک زبردست شعلہ سا اٹھا جس نے چند لمحوں کے لیے پیٹرومیکس کی روشنی کو بھی ماند کر دیا۔ شعلے میں اتنی حدت تھی کہ خاون دستے کے کنارے سرخ ہو گئے
اگر وہ ایک کہانی پلیٹ پر نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میز بھی جل جاتی۔ شعلے کے دھوئیں میں تبدیل ہوتے ہی ڈاکٹر قاسم آگے بڑھے۔ میز کے نیچے رکھا ہوا پانی کا بڑا ٹب تھوڑا سا آگے سرکایا اور پھر ایک بڑی سنسی کی مدد سے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے ہاون دستہ اٹھایا اور اس ٹب میں ڈال دیا۔ بالکل ایسی آواز بلند ہوئی جیسے تپتے ہوئے لوہے کو پانی میں بجھانے سے نکلتی ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے سنسی چھوڑ کر ہاون دستے کو ہاتھ لگایا۔ اگرچہ وہ اب بھی گرم تھا مگر اتنا نہیں کہ ہاتھ کو جلا سکے۔ انہوں نے اسے سیدھا کر دیا۔ ہاون دستے میں رکھی ہوئی چینی ایک بڑے سے سخت کوئلے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہ کوئلہ ہاتھ میں اٹھا لیا، اس کے وزن کا اندازہ کیا اور کمرے کے گوشے کی طرف بڑھے جہاں پتھر کی ایک بڑی سل اور ایک بھاری ہتھوڑا رکھا تھا۔ سل پر اور سل کے چاروں طرف کوئلوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر قاسم نے وہ بڑا کوئلہ سل پر رکھا اور ہتھوڑا اٹھا کر اس پر ایک زوردار ضرب ماری۔ سلطان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی کسی قدر دلچسپی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تھا اور منتظر تھا کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ہتھوڑے کی 2-3 ضربوں سے کوئلہ ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر قاسم نے بے تابی سے اس کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کیا مگر پھر جلد ہی ان کی بے تابی مایوسانہ تاثرات میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ تجربہ ناکام ہو گیا، انہوں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نئی بات نہیں، سلطان نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ گزشتہ 1 ماہ میں تم یہ فقرہ کم و بیش 1000 مرتبہ دہرا چکے ہو۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، ڈاکٹر قاسم نے تیزی سے کہا۔ یہ سب تمہاری حماقت کا نتیجہ ہے۔ تم نے مجھے اس بوڑھے ڈاکٹر کا خفیہ فائل پوری طرح چیک کرنے کا موقع دیے بغیر اسے قتل کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہیرے بنانے کے فارمولے اور دواؤں کے ناموں کے علاوہ ان کے صحیح اوزان اور تناسب بھی اس نے کسی جگہ لکھ رکھے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ راز صرف اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ اگر تم اسے گولی نہ مارتے تو ہم اس کی زبان سے یہ راز اگلوا سکتے تھے۔ اب جب تک دواؤں کے صحیح وزن اور باہمی تناسب نامعلوم ہو تو فارمولہ بیکار ہے۔ فارمولہ بیکار نہیں ہے ڈاکٹر، یہ اب بھی بڑا کارآمد ہے، سلطان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم اپنے تجربات میں مصروف رہے اور میں نے اس سے دولت کمانے کا ایک بہترین طریقہ سوچ لیا۔ تم اپنے تجربات میں ناکام رہے، اب میری تجویز پر عمل کر کے دیکھو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت تھوڑی مدت میں ہم لاکھ پتی بلکہ کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ڈاکٹر قاسم نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ ڈاکٹر انصاری نے کتنے ہیرے بنائے تھے؟ سلطان نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ 15۔ ہم ان میں سے کتنے فروخت کر چکے ہیں؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تمام ہیرے تمہارے ہاتھوں سے بیچے گئے ہیں، ڈاکٹر قاسم نے ناگواری سے کہا، اور مجھے شبہ ہے کہ تم نے مجھے ان کی پوری قیمت نہیں دی ہے، ورنہ 12 ہیرے کم از کم 1 لاکھ میں بکنا چاہیے تھے، جبکہ تم نے صرف 70,000 بینک میں جمع کرائے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ابھی 3 ہیرے باقی ہیں، سلطان نے ڈاکٹر کی بات پر کوئی توجہ دیے بغیر کہا، اور غالباً وہ باقی تمام ہیروں سے بڑے بھی ہیں۔ ہاں، مگر ان میں سے سب سے بڑا ہیرا 25 کیرات کا ہے۔ ان سب کو بیچ کر بھی ہم لاکھ پتی نہیں بن سکتے، اور تم… میں انہیں فروخت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سلطان نے بات کاٹی۔ تو پھر یہ کہ تمہیں اپنے چہرے پر خوبصورت سی سفید داڑھی، ایک چشمہ اور چند چھریوں کا اضافہ کرنا پڑے گا ڈاکٹر شیرازی۔ نوابزادہ آفتاب احمد خان کا شمار دولت آباد کے ایک بڑے امراء اور رؤساء میں ہوتا تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت سے ان کے خاندان میں ایک بڑی جاگیر چلی آ رہی تھی۔ جاگیر کے علاوہ بھی بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے، جن میں کوٹھیاں، مکانات، باغات اور ایک بڑی شکارگاہ شامل تھی۔ جاگیرداری نظام کے خاتمے کے بعد اگرچہ جاگیر ہاتھ سے جاتی رہی، مگر انہیں اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اول تو اس لیے کہ ان کی ذاتی زمین اور جائیداد اتنی تھی کہ نہ صرف وہ بلکہ آئندہ نسلیں بھی گھر بیٹھ کر شان و شوکت سے زندگی بسر کر سکتی تھیں۔
دوسرے اس لیے کہ ان کا کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا۔ قسمت کی بات تھی کہ ان کے پردادا کے زمانے سے خاندان میں بہت ہی کم اولادیں ہو رہی تھیں۔ پردادا کے 3 بھائی تھے، ایک کا جوانی میں انتقال ہو گیا، دوسرے اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے ساری عمر ترستے رہے۔ خود پردادا کے بھی صرف 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکی شادی کے بعد دوسرے خاندان میں چلی گئی، جاگیر تقسیم کے بغیر دادا کو مل گئی۔ ان کے یہاں بڑی آرزوؤں اور منتوں کے بعد نوابزادہ کے والد صاحب پیدا ہوئے۔ یہ کیفیت اگلی نسل میں بھی برقرار رہی۔ نوابزادہ آفتاب احمد خان اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ نوابزادہ بھی اتنے خوش نصیب نہ نکلے، ان کے صرف ایک لڑکی ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے اس کا نام منیرہ رکھا۔ بڑے ناز و نعم سے اس کی پرورش کی۔ خود شکار کا بے حد شوق رکھتے تھے، اس لیے بیٹی کو گھڑ سواری اور نشانہ بازی میں طاق کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر کہ ان کی تقدیر میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ایک دور کے خاندانی عزیز کے لڑکے شکیل کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، پڑھایا لکھایا اور جوان ہونے پر منیرہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نوابزادہ پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے۔ منیرہ کو فطری طور پر اپنے شفیق باپ کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا۔ شکیل نے اس کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر پھر یہ دیکھ کر کہ کوٹھی میں رہتے ہوئے جس کا گوشہ گوشہ اسے مرحوم باپ کی یاد دلاتا ہے، اس کا سنبھالنا مشکل ہے، وہ اسے تبدیلی آب و ہوا اور سیر و شکار کی غرض سے فیض گنج لے گیا، جہاں نوابزادہ کی ذاتی زمین کے علاوہ شکارگاہ بھی واقع تھی۔ نتیجہ بڑا خوشگوار نکلا۔ منیرہ جلد ہی گاؤں کے سرسبز مناظر، جنگل میں مرغابیوں کے شکار اور دیہاتی عورتوں کے پرخلوص محبت بھرے برتاؤ میں اپنا غم بھولنے لگی۔ ایک دن شکیل اور منیرہ جنگل میں شکار کھیل رہے تھے۔ گاؤں کا مکھیا افضل خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ دوپہر قریب تھی اور وہ دونوں اب تک 20-22 مرغابیاں مار چکے تھے۔ اتنے شکار کو کافی سمجھتے ہوئے انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور اس سڑک کی جانب چل پڑے جو شکارگاہ کے مغربی کنارے پر واقع تھی اور آس پاس کے قصبوں تک ہی نہیں بلکہ بعض بڑی منڈیوں اور شہروں تک جاتی تھی۔ یہی سڑک آگے جا کر قومی شاہراہ سے بھی جا ملتی تھی، جہاں سے دارالحکومت دولت آباد کا فاصلہ 150 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ جنگل کے درمیان سے گزرنے والی پگڈنڈی پر کچھ ہی دور چلے تھے کہ بائیں جانب سے کسی کے چیخنے، چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ شکیل اور اس کے پیچھے منیرہ درختوں اور خودرو جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے آواز کی سمت لپکے۔ تقریباً 100 گز آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک قدرے کھلی ہوئی جگہ پر جھاڑیوں کی ایک باڑ کے پاس ایک بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی ایک بڑے بڑے بالوں والا نوجوان جس نے چمڑے کا جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی، ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے بوڑھے کے سر پر ضرب مارنے ہی والا ہے۔ خبردار! شکیل نے دور ہی سے للکارا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان نے پلٹ کر شکیل کی طرف دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ جلد ہی وہ جھاڑیوں کی دوسری طرف چھلانگ لگا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شکیل اس کے تعاقب میں دوڑا۔ اتنی دیر میں منیرہ اور افضل خان نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو سنبھالا۔ بوڑھے نے پرانی وضع کا ڈھیلا ڈھالا کوٹ اور بڑے پائنچوں کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی بیشتر سفید ہو چکے تھے۔ جہاں وہ زمین پر گرا تھا وہاں اس کے قریب ہی موٹے کپڑے کا ایک تھیلا تھا جو کسی چیز سے نصف بھرا ہوا تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی اینک پڑی تھی۔ منیرہ اور افضل خان نے بوڑھے کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، چہرے سے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے منیرہ کو ممنون نظروں سے دیکھا۔ خدا کا شکر ہے بیٹی کہ تم عین وقت پر پہنچ گئیں، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، ورنہ آج یہ بدماش میری جان ہی لے لیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر زمین سے اپنی اینک اٹھائی جس کا ایک شیشہ ثابت اور دوسرا ٹوٹ چکا تھا۔ بوڑھے نے ٹوٹے شیشے کی بقیہ کرچیاں نکال کر دوسرا شیشہ کوٹ کے دامن سے صاف کرتے ہوئے اسے ناک پر رکھ لیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اپنا تھیلا بھی اٹھا لیا۔
غنیمت ہے کہ ایک شیشہ سلامت رہ گیا، وہ بڑبڑایا۔ آپ کون ہیں؟ منیرا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اور وہ آدمی کون تھا جو آپ کو ماننا چاہتا تھا؟ مجھے ڈاکٹر شیرازی کہتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ میں ایک سائنسدان ہوں، دولت آباد میں رہتا ہوں اور آج کل ایک اہم ایجاد کے سلسلے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ وہ بدماش مجھ سے اس ایجاد کا فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت شکیل، جو ہپی نوجوان کے تعاقب میں گیا تھا، واپس آ گیا۔ وہ بچ کر فرار ہو گیا، اس نے بتایا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر اس نے سڑک پر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچوں، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ نکلا۔ یہ ڈاکٹر شیرازی ہیں، منیرا نے شکیل سے بوڑھے کا تعارف کرایا۔ سائنسدان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص ایجاد کی ہے اور وہ شخص ان سے اس ایجاد کا فارمولہ چھیننا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر شیرازی؟ شکیل نے کچھ حیرت سے دہرایا۔ وہ غور سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ نام پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ عام پبلک کے لیے میں گمنام ہوں، ڈاکٹر شیرازی نے لاپرواہی سے کہا، اور گمنام ہی رہنا چاہتا ہوں۔ البتہ ملک اور بیرون ملک کے تمام بڑے سائنسدان مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے اکثر تحقیقاتی مضامین برطانیہ اور امریکہ کے سائنسی رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مگر آپ یہاں جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ منیرا نے پوچھا۔ مگر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شیرازی کوئی جواب دیتے، شکیل بول اٹھا۔ دھوپ میں حدت بڑھتی جا رہی تھی، ہم لوگ تو ویسے بھی گھر واپس جا رہے تھے، کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیں، پھر وہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، منیرا نے تائید کی اور ڈاکٹر شیرازی کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ہمیں اپنی میزبانی کا شرف عطا کریں گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈاکٹر شیرازی نے اپنے ایک شیشے کی اینک سے جھانکتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اپنے محسن میزبانوں سے تعارف تو حاصل ہونا چاہیے۔ میرا نام منیرا ہے اور یہ میرے شوہر شکیل صاحب ہیں۔ یہ جنگل جہاں آپ کھڑے ہیں ہماری شکارگاہ کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہاں شکار کھیلنے آئے تھے اور اب گھر واپس جا رہے تھے۔ تمہاری شکارگاہ؟ ڈاکٹر شیرازی نے خیال انگیز لہجے میں کہا، مگر مجھے جہاں تک معلوم ہے فتح گنج شکارگاہ کے مالک تو… ذرا ٹھہرو، کیا تم نوابزادہ آفتاب احمد خان کی صاحبزادی تو نہیں ہو؟ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، منیرا نے جواب دیا۔ آئیے تو پھر چلیں۔ خوب خوب، کیا حسن اتفاق ہے، ڈاکٹر شیرازی نے تھیلا کندھے پر ڈال کر قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوابزادہ صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اپنی سائنسی اور تجرباتی مصروفیتوں میں ایک مدت سے، میرا خیال ہے کہ کوئی 15-20 سال سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ تم لوگ یہاں ہو تو غالباً نوابزادہ صاحب بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ چلو اسی بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں پہچان نہیں سکیں گے۔ میرے شب و روز کی مصروفیات نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ نوابزادہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے؟ شکیل نے آہستہ سے کہا۔ ارے یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر شیرازی ایک دم رک گئے۔ کوئی 6-7 ماہ ہوئے، ان پر فالج آ گرا تھا، شکیل نے بتایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈاکٹر شیرازی نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ منیرا کے سر پر رکھ دیا۔ مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے بیٹا، اس ایجاد کے جنون نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب ساری زندگی مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں اپنے عزیز دوست کے حالات سے اس درجہ بے خبر رہا کہ ملاقات تو درکنار، عیادت بھی نہ کر سکا۔ بہرحال موت سے کس کو رستگاری ہے، ایک نہ ایک دن سبھی کو جانا ہے۔ خدا تمہیں صبر دے، میں کسی طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں تو بلا جھجک کہہ دینا۔ منیرا کچھ اداس ہو گئی۔ شکیل نے گفتگو کا رخ دوسری موضوعات کی طرف پھیر دیا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے حویلی پہنچ گئے، جو گاؤں میں نواب صاحب کی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ شکیل دولت آباد سے کوٹھی کے باورچی کو ساتھ لیتا آیا تھا۔ جب تک سب لوگ نہا دھو کر کھانے کے لیے تیار ہوئے، باورچی نے کئی مرغابیاں بھون کر دسترخوان پر لگا دیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر کمرہ نشست میں گفتگو کا آغاز ہوا تو منیرا نے اپنا سابقہ سوال دہرایا۔
آپ نے بتایا نہیں کہ جنگل میں آپ کیا کر رہے تھے؟ میں پہلے شاید اس سوال کا جواب نہ دیتا، ڈاکٹر شیرازی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، لیکن اب معاملہ ہی دوسرا ہے۔ تم ایک طرح سے میری اپنی بیٹی نسرین کی طرح ہو۔ تم سے اور شکیل میاں سے میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ سگار کا ایک گہرا کش لینے کے بعد رکے اور پھر دھواں اگلتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں کو علم کیمیا سے سونا بنانے کا جنون ہوتا ہے، اسی طرح مجھے اپنے زمانہ طالب علمی سے سائنس کی مدد سے ہیرے بنانے کا شوق تھا۔ اس شوق نے مجھے سائنس کا بہترین طالب علم بنا دیا، اگرچہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہ تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا، لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے ہر کلاس میں اول آ کر میں نے وظائف حاصل کیے اور ان وظیفوں کی مدد سے نہ صرف MSc میں شاندار کامیابی حاصل کی، بلکہ برطانیہ اور امریکہ کی مشہور یونیورسٹیوں میں بھی تحصیل علم حاصل کی، اور پھر اپنے وطن واپس آ کر جس حد تک بھی میرے وسائل اجازت دیتے تھے، ہیرے بنانے کا کیمیابی فارمولہ معلوم کرنے کی دھن میں لگ گیا، اور 12 سال کی شب و روز جد و جہد اور اپنے تمام آبائی جائیداد قربان کر کے آخر میں نے وہ فارمولہ ایجاد کر ہی لیا جس سے روزمرہ استعمال میں آنے والی عام صاف شدہ چینی کے کاربن سے ہیرے بنائے جا سکتے ہیں۔ اوہ، کیا واقعی؟ منیرا جوش سے اچھل پڑی۔ پھر تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شیرازی کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں میرے تحت الشعور میں یہی خواہش ان تجربات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہو، انہوں نے آہستہ لہجے میں کہا، لیکن اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محض دولت انسان کو ذہنی سکون اور طمانینت قلبی فراہم نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ایجاد سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، البتہ اتنی خواہش ضرور ہے کہ سید نگر میں میری بیٹی نسرین اپنی ماں کے ساتھ جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے اور محض غریب ہونے کی وجہ سے اب تک اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ سکا، انہیں کم سے کم اتنی دولت ضرور فراہم کر دوں کہ نہ صرف اب تک کی تنگ دستی کا ازالہ ہو جائے بلکہ وہ آئندہ کسی کی دست نگر نہ رہیں۔ یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی کہ آپ جنگل میں کیا کر رہے تھے، شکیل نے کہا۔ وہ بڑی توجہ سے ڈاکٹر شیرازی کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ غور سے انہیں دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ وہی بتا رہا ہوں میاں شکیل، ڈاکٹر صاحب نے سگار کا کش لیتے ہوئے جواب دیا۔ میرا فارمولہ اگرچہ اپنی جگہ بے حد کامیاب ہے، اتنا کامیاب کہ اس کے ذریعے بنائے ہوئے ہیرے قدرتی ہیروں سے کہیں زیادہ صاف و شفاف، بے داغ ہوتے ہیں اور زیادہ قیمت پاتے ہیں، مگر چونکہ میں انہیں زیادہ بڑے پیمانے پر بنانے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تک جو بڑے سے بڑا ہیرا میں نے بنایا ہے، اس کا وزن 10 گیرات سے زیادہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں تراشنے کے بعد ان کا وزن اور کم رہ جائے گا، اس لیے مقامی مارکیٹ سے ان کی قیمت چند سو سے زیادہ نہیں ملتی۔ اس میں مجھے اپنے اخراجات بھی پورے کرنا ہوتے ہیں اور مزید ہیرے بنانے کے لیے کیمیکلز بھی خریدنا پڑتے ہیں جو ہمارے ملک میں انتہائی گراں قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں اور پھر کامیاب بھی ہیں۔ چنانچہ ان حالات میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فارمولے کے قیمتی اور بنیادی کیمیاوی اجزاء میں خود تیار کروں۔ یہ کیمیاوی اجزاء بعض مخصوص جڑی بوٹیوں سے کشید کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند بوٹیاں اسی علاقے کے جنگلات میں خضر و پودوں کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ میں انہی جڑی بوٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے دولت آباد سے یہاں آیا تھا اور جنگل میں انہی کو تلاش کر رہا تھا۔ اس حملہ آور نوجوان کو آپ کے فارمولے کا علم کیسے ہوا؟ منیرا نے سوال کیا۔ میں اسے اپنی غفلت کا نتیجہ ہی کہہ سکتا ہوں، ڈاکٹر شیرازی نے جواب دیا۔ دراصل میں نے اپنے تجربات میں مدد دینے کے لیے سائنس کے ایک ہونہار طالب علم کو ملازم رکھا تھا۔ آج جس نوجوان نے مجھ پر حملہ کیا وہ اس طالب علم کا بڑا بھائی تھا اور گاہے بگاہے اپنے بھائی سے ملنے میری لیبارٹری میں آتا رہتا تھا۔ شروع میں نے اس کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ یا تو اپنے بھائی کے ذریعے
یا پھر تجربات کی نوعیت کو دیکھ کر یہ نوجوان جس کا نام سلطان ہے اور جو بے حد شریر اور چالاک آدمی ہے، اس بات سے واقف ہو گیا کہ میں ہیرے بنانے کا فارمولہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگرچہ اس کا شبہ ہوتے ہی میں نے اس کے بھائی کو بھی ملازمت سے علیحدہ کر دیا تھا، مگر اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کئی مرتبہ میرے گھر آ کر مجھے لالچ دینے کی کوشش کی کہ وہ بڑے پیمانے پر ہیرے بنانے کے لیے سرمایہ فراہم کر سکتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ میرے انکار پر دھمکیاں دینے لگا۔ 3-4 مرتبہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر اور لیبارٹری میں گھس آیا اور فارمولہ چرانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے حفاظت کے خیال سے ایک بینک کے لاکر میں رکھ دیا تھا، اس لیے اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آج یہ غالباً دولت آباد سے میرے تعاقب میں چلا آیا تھا اور جنگل میں مجھے تنہا دیکھ کر دھمکی دی کہ اگر میں نے لاکر کی چابی اس کے حوالے نہ کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میرے انکار پر پہلے اس نے مارا پیٹا، زمین پر گرا دیا جس سے میری اینک بھی ٹوٹ گئی، اور پھر سر پر وار کرنے ہی والا تھا کہ تم لوگ پہنچ گئے اور یوں میری جان بچ گئی۔ اور آپ کی ایجاد اتنی خطرناک ہے کہ ابھی تو ایک شخص آپ کی جان کے در پہ ہے، شکیل نے کہا۔ یہ راز اگر زیادہ لوگوں، خصوصاً جرائم پیشہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آپ کا جینا دوبھر کر دے گا۔ مجھے بھی اسی بات کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر شیرازی نے فکر مندی سے کہا۔ آپ ایسا کیوں نہ کریں کہ اپنا فارمولہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں، شکیل نے اچانک کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منیرہ چونک کر بولی۔ خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں مزید دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھی نہیں، بلا شبہ ہمیں اپنے لیے دولت کی ضرورت نہیں، شکیل نے کہا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم ہیرے بنا کر اور پھر انہیں فروخت کر کے ضرورت مند انسانوں کی کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر شیرازی کی طرف دیکھا۔ جلد یا بدیر یہ فارمولہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ حکومت کا تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو حکومت خود فارمولے پر قبضہ کر لے گی، جبکہ فارمولہ ہمیں دینے کے بعد آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میری بیٹی اور ہم آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کر دیں گے، شکیل نے کہا۔ تب پھر مجھے منظور ہے، اور سچ پوچھو تو دنیا میں کسی اور پر اتنا اعتبار نہیں کر سکتا جتنا تم دونوں پر۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے فارمولے کو یقیناً ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں استعمال کرو گے۔ ایک بات اور، شکیل نے سوچتے ہوئے کہا، برا نہ منائیے گا، میں آپ کی بات پر شبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ فارمولے کی فروخت مکمل ہونے سے پہلے آپ ہمیں ہیرے بنانے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں گے۔ بالکل ٹھیک، تم نہ بھی کہتے تب بھی میں ایسا ضرور کرتا، ڈاکٹر شیرازی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے مجھے فارمولے کی تمام دوائیں خود تیار کرنا پڑیں گی، تب پھر۔ آپ کو دوائیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں، شکیل نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ دوائیں خریدنے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ آپ ہم سے لے لیں۔ کتنے میں کام چل جائے گا؟ ایک چھوٹے تجربے کے لیے 5,000 روپے کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج شام آپ ہمارے ساتھ دولت آباد چلیں، میں آپ کو 5,000 کا چیک دے دوں گا، کل صبح آپ چیک کیش کرا لیں، ضروری دوائیں خرید لیں اور شام کو کسی وقت بھی کوٹھی تشریف لے آئیں۔ میرے خیال سے تجربے کے لیے لیبارٹری لازمی تو نہ ہوگی؟ بالکل نہیں، میں دوائیں اور ضروری چیزیں لے کر تمہاری کوٹھی آ جاؤں گا، تجربہ وہاں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر شیرازی نے سگار کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ کہو استاد، کیا رہا؟ سلطان نے ڈاکٹر قاسم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر استفسار کیا۔ شاندار کامیابی، ڈاکٹر قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری اور تمہاری دونوں کی اداکاری انتہائی مؤثر رہی۔ اس احمق نوجوان شکیل اور نوابزادہ مرحوم کی بیٹی منیرہ کو یقین ہو گیا ہے کہ میری زندگی واقعی خطرے میں ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شکیل نے خود ہی فارمولے کو خریدنے کی تجویز پیش کر دی۔ گویا شکار پھنس گیا، بس اب ذبح کرنے کی دیر ہے۔ تجربہ کرنا پڑے گا، وہ تو ہر حالت میں ضروری تھا۔ اگر کوئی بڑی رقم اڑانا ہے تو انہیں اپنی آنکھوں سے ہیرا بنتے دکھانا لازمی ہے۔
تم ہاتھ کی اتنی صفائی سے کام لے سکتے ہو کہ دوائیں خاوند دستے میں ڈالنے سے پہلے ہیرا چینی میں چھپا دو۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم اس بارے میں اطمینان رکھو۔ لیکن فرض کرو شکیل نے خود اپنے ہاتھ سے تجربہ کرنا چاہا، تب میں اسے کرنے دوں گا۔ لیکن ظاہر ہے ہیرا نہیں بنے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس پر میں کہوں گا کہ محض دوائیں ڈالنے سے ہیرا نہیں بنتا، بلکہ انہیں فارمولہ کے مطابق ایک خاص وزن اور تناسب سے ڈالنا ضروری ہے، اور یہ تناسب اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ رقم نہ دے دیں۔ رقم وصول کر کے کاغذ پر الٹا سیدھا جو بھی وزن اور تناسب سمجھ میں آیا لکھ کر شکیل کے حوالے کروں گا۔ اس وقت تک دوائیں ختم ہو چکی ہوں گی، اس لیے وہ فوراً ہی کوئی اور تجربہ نہیں کر سکے گا، اور دوسرے دن جب تک وہ دوائیں فراہم کر سکے ہم یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ تم نے ہوائی جہاز میں سیٹیں تو بک کرا لی ہوں گی؟ ہاں، سید نگر کے لیے 2 نشستیں رات 11 بجے کی فلائٹ میں ریزرو ہو چکی ہیں۔ ارے رے رے، ستیاناس! کیا ہو گیا؟ سلطان چونکا۔ میں نے تمہیں جزیرہ فردوس کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کل جو بھی کوئی بڑا ہاتھ مارتا ہے سیدھا جزیرہ فردوس کا رخ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس ہماری تلاش میں وہاں پہنچ جائے۔ سید نگر ایک چھوٹا سا شہر ہے، کسی کو خام میں بھی گمان نہ ہوگا کہ ہم اتنا بڑا فراڈ کر کے ملک کے اندر ہی کہیں بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ مگر تمہاری اس سوچ نے کام بگاڑ دیا۔ اب تم فوراً وہ سیٹیں منسوخ کرا دو، اور ایسا ہی ہے تو مرشد آباد کے لیے ریزرو کرا لو۔ میرا خیال ہے کہ رات کو کوئی نہ کوئی فلائٹ وہاں بھی ضرور جاتی ہوگی۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں شکیل کو بتا چکا ہوں کہ سید نگر میں میری بیٹی اور بیوی رہتی ہیں۔ فراڈ کھلتے ہی پولیس سب سے پہلے ہمیں وہیں دیکھے گی۔ یہ بیٹی اور بیوی کہاں سے لے آئے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مجھے دکھانا تھا کہ مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ اس طرح تاثر اور شدید ہو گیا۔ پھر عام نفسیاتی بات ہے کہ ایک گھر بار والے آدمی سے کسی دھوکے کی توقع نہیں کی جاتی۔ دوسرے دن شام کے 6 بجے منیر لاج کے ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر شیرازی، شکیل اور منیرہ موجود تھے۔ کھانے کے کمرے سے بڑی ڈائننگ ٹیبل لا کر درمیان میں بچھا دی گئی تھی، جس پر اس وقت چھوٹی بڑی بہت سی شیشیاں، بوتلیں، بیکر، فلاسک، اسپرٹ لیمپ، خاوند دستہ اور مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں تجربے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ڈاکٹر شیرازی نے شکیل کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے بھی باہمی فیصلے کے مطابق 2 لاکھ روپے بینک سے نکلوا لیے ہوں گے۔ مجھے آج دوپہر سید نگر سے ایک ٹیلی گرام ملا ہے۔ نسرین کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے فوراً بلایا ہے، چنانچہ میں نے ٹرین میں سیٹ ریزرو کرا لی ہے۔ تجربے سے فارغ ہو کر اور فارمولہ تمہارے سپرد کر کے میں اطمینان سے سید نگر جا سکوں گا۔ جی ہاں، رقم اس وقت بریف کیس میں رکھی ہے۔ شکیل نے صوفے پر سیاہ رنگ کے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تجربہ شروع کریں۔ ڈاکٹر شیرازی نے اسپرٹ لیمپ جلا کر اسٹینڈ کے نیچے رکھ دیا اور اس پر ایک بڑا سا بیکر رکھ کر اس میں بوتلوں اور شیشیوں سے دوائیاں ڈالنے لگے۔ جب ساری دوائیاں، جن کی تعداد 30 سے کم نہیں تھی، بیکر میں ڈالی جا چکی تو ان کے ابلنے کا انتظار کرنے کے لیے صوفے پر آ بیٹھے۔ خاوند دستے میں پہلے ہی سیر بھر سے زیادہ شکر بھر دی گئی تھی۔ خاوند دستہ لوہے کی ایک پلیٹ پر رکھا تھا۔ مزید احتیاط کے لیے اس کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ منیرہ اور شکیل خاموشی سے بیٹھے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ بیکر کا محلول کھولنے لگا تو ڈاکٹر شیرازی صوفے سے اٹھے۔ شیشیوں سے کچھ اور دوائیاں، سفوف وغیرہ خاوند دستے میں ڈالے اور بیکر کا دستہ پکڑ کر کھولتا ہوا محلول خاوند دستے میں الٹ دیا۔ محلول پڑتے ہی خاوند دستے سے ایک زبردست شعلہ اٹھا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اسے نظر جما کر دیکھنا مشکل تھا۔ اس کی حدت بھی بہت زیادہ تھی۔ کمرہ گرم ہو گیا اور خاوند دستے کے کنارے تپے ہوئے لوہے کی مانند سرخ نظر آنے لگے۔ پانی کا ایک بڑا سا ٹب پہلے سے تیار تھا۔ جیسے ہی شعلہ ختم ہوا، ڈاکٹر شیرازی نے سنسی سے خاوند دستہ اٹھا کر ٹب میں ڈال دیا۔ چینی ایک بڑے سے کوئلے کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شیرازی نے ٹب میں ہاتھ ڈال کر کوئلہ نکال لیا۔ ہیرا بن گیا ہے،
وہ فاتحانہ لہجے میں بولا۔ مگر یہ تو کوئلہ ہے، منیرا نے کہا۔ ڈاکٹر شیرازی مسکرائے۔ ہیرا اس کے اندر ہے، ذرا سل اور بٹا لاؤ۔ سل اور بٹا آ گئے۔ ڈاکٹر شیرازی نے کوئلہ سل پر رکھا اور اس پر پوری طاقت سے بٹا مارا۔ کوئلہ درمیان سے کئی ٹکڑوں سے ہو کر بکھر گیا۔ اندر سے ایک چنے کے برابر سفید پتھر سا اچھل کر دور جا گرا۔ ڈاکٹر شیرازی نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ رہا ہیرا، انہوں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 کیرات کا ضرور ہوگا۔ ذرا دکھائیے۔ شکیل نے ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر شیرازی نے ہیرا اسے دے دیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، منیرا جوش سے بولی۔ معلوم تو ہیرا ہی ہوتا ہے، شکیل نے سنجیدگی سے کہا، مگر ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر شیرازی چونکے۔ کوٹھی کے بیرونی کمرے میں 2 جوہری بیٹھے ہوئے ہیں، شکیل نے بتایا۔ دونوں میرے اچھے واقف کار ہیں۔ میں نے انہیں اسی خیال سے بلایا تھا کہ تجربے کے بعد ہیرے کی پرکھ کرائی جا سکے۔ اوہ، تو تمہیں بوڑھے ڈاکٹر پر اعتماد نہ تھا؟ شیرازی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مگر نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، احتیاط کا تقاضا یہی تھا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ہیرا انہیں دکھا کر اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ شکیل ڈاکٹر شیرازی کو ساتھ لے کر کوٹھی کے بیرونی کمرے میں پہنچا، جو پورش سے ملکہ برآمدے میں سب سے پہلا کمرہ تھا۔ کمرے میں 2 آدمی، ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر گجراتی ٹائپ کی ٹوپی اور کچھ اسی ٹائپ کا لباس پہنے بیٹھے تھے۔ شکیل کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہیں موسیٰ جی اسماعیل بھائی جیولرز کے پارٹنر، شکیل نے تعارف کرایا۔ موسیٰ جی، اس نے ادھیڑ عمر کی طرف اشارہ کیا، اور اسماعیل بھائی، اب اشارہ نوجوان کی طرف تھا۔ ذرا دیکھیے گا موسیٰ جی، اس پتھر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے ہیرا ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھا دیا۔ موسیٰ جی نے بڑی احتیاط سے ہیرا اٹھایا، پہلے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، پھر جیب سے ایک آئی گلاس نکالا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک ہیرے کو ہر زاویے سے جانچتے اور پرکھتے رہے۔ بہترین اور بے داغ ہیرا ہے، آخر انہوں نے کہا، مگر بہت چھوٹا ہے۔ اگر یہ اس سے دگنا ہوتا تو تراشے جانے کے بعد 10,000 روپے سے کم قیمت نہ پاتا۔ شکریہ، بس اتنا ہی معلوم کرنا تھا۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی چائے آتی ہوگی، شکیل نے کہا اور ڈاکٹر شیرازی سے مخاطب ہوا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ اب تو تمہارا اطمینان ہو گیا؟ ڈاکٹر شیرازی نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن آپ تو چلے جائیں گے، ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ڈاکٹر شیرازی صوفے پر بیٹھ گئے اور جیب سے سگار نکال کر پینے لگے۔ شکیل نے پہلے رقم کا بریف کیس اٹھا کر ڈاکٹر شیرازی کی گود میں رکھ دیا۔ آپ اپنی رقم سنبھالیں، اس نے کہا، ہمارا سودا طے ہو چکا ہے۔ یہ تجربہ میں محض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو آپ کے سامنے اس کی اصلاح ہو جائے۔ بے شک بے شک، ڈاکٹر شیرازی نے دھواں اگلتے ہوئے سر ہلایا، پھر بریف کیس کھول کر نوٹوں کی ایک جھلک دیکھی اور اسے دوبارہ بند کر دیا۔ اسی وقت منیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مہمانوں کو چائے بھجوا کر واپس آ رہی تھی۔ کہیے، کیا رہا؟ اس نے شکیل سے پوچھا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ غلط نہیں تھا، شکیل مسکرایا۔ مگر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں خود اپنے ہاتھ سے تجربہ کرنا چاہتا ہوں، شکیل نے فارمولے کا کاغذ دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر دواؤں کے نام اور وہ ترتیب جس سے انہیں بیکر میں ابالنا یا ہاون دستے میں ڈالنا تھا وضاحت سے تحریر تھی۔ شکیل نے بیکر میں دوائیں ڈال کر اسپرٹ لیمپ جلا دیا، ہاون میں مزید چینی بھری، اس میں مقررہ دوائیں ڈالیں اور جب بیکر کا محلول کھول گیا تو اسے ہاون میں الٹ دیا۔ اس دوران ڈاکٹر شیرازی اطمینان سے صوفے پر بیٹھے سگار کے کش لگاتے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ بیکر کا محلول ہاون دستے میں الٹتے ہی متوقع رد عمل ہوا۔ پھر جب شعلہ بجھ گیا تو شکیل نے ہاون دستہ اٹھا کر پانی کے ٹب میں ڈال دیا۔ چند منٹ بعد وہ ٹب سے شکر کے بنے ہوئے کاربن کا ٹکڑا نکال رہا تھا۔
यहाँ तक तो गालिबन सब ठीक हुआ है, वो बोला। अब देखना चाहिए कि इस कार्बन के अंदर हीरा भी बना है या नहीं। इसने कोयला पत्थर की सिर पर रखकर पट्टा मारा। ये कोयला कुछ सख्त था, तीसरी ज़रब में टूटा और इसके अंदर से पहले तजुर्बे के मुकाबले में कुछ बड़ा ही हीरा बरामद हुआ। मैंने हीरा बना लिया। शकील जोश मुसरत से उछल पड़ा। वो उंगली और अंगूठे की मदद से हीरे को पकड़े डॉक्टर शिराजी को दिखा रहा था। डॉक्टर शिराजी के हाथ से सिगार छूट गया। इनके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात ज़ाहिर हुए। मुंह खुला का खुला रह गया, मगर दूसरे लम्हे वो खुद पर काबू पाकर शकील की तरफ झपटे। ज़रा मुझे दिखाना। उन्होंने हीरा तकरीबन उसके हाथ से छीन लिया और से देखा। यूँ मालूम हो रहा था जैसे अपने बढ़ते हुए जोश को रोकने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मर्तबा फिर ये तजुर्बा दोहराओ, उन्होंने शकील से कहा। तुम्हें याद है ना कि तुमने कौन सी दवा कितनी मिकदार में डाली थी? जी हाँ, बिल्कुल। बस तो फिर एक बार इसी मिकदार में दवाएं डालो। मगर क्यों? सवाल मत करो, इसकी भी एक ख़ास वजह है जो बाद में बताऊंगा। दवाएं डालने के साथ साथ फार्मूले के कागज़ पर इनका सही वज़न भी लिखते जाओ। शकील ने एक मरतबा फिर तजुर्बा किया और डॉक्टर शिराजी के कहने के मुताबिक दवाओं की मिकदार भी नोट करता गया और इस बार भी पत्थर की सिल पर एक और हीरा मौजूद था। कितना अजीब इत्तेफाक है, डॉक्टर शिराजी बुड़बुड़ाए। आपने कुछ कहा? शकील ने पूछा। हाँ, डॉक्टर शिराजी संभल कर बोले। मैं एक बहुत ज़रूरी बात भूल गया था। इस तजुर्बे में एक और साइंसदान भी मेरी मदद कर रहे थे, बल्कि एक तरह से ये फार्मूला इन्हीं की ईजाद है। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं एक तरफा तौर पर फार्मूले की फ़रोख्त का कोई इख्तियार नहीं रखता जब तक मुझे अपने दोस्त की रजामंदी हासिल ना हो। इसलिए तुम अपने 2 लाख ले लो और फार्मूला मुझे दे दो। गुस्ताखी माफ़ डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। हमारा सौदा हो चुका है। अब ये फार्मूला मेरी मिल्कियत है और मैं इसे वापस करने का कोई इरादा नहीं रखता। तुम समझते क्यों नहीं? अपने दोस्त की इजाज़त के बगैर मैं फार्मूला फ़रोख्त नहीं कर सकता। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, शकील ने सदमहरी से जवाब दिया। डॉक्टर शिराजी ने बेबसी से मुनीरा की तरफ देखा। बेटी, कुछ तुम ही मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि अपने दोस्त को समझा बुझाकर फार्मूला तुम्हें वापस ला दूँगा, लेकिन पहले मुझे इनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, उन्होंने इल्तिजामेज़ लहजे में कहा। आप डॉक्टर साहब की बात मान लेना, मुनीरा ने सिफारिश की। ज़ाहिर है कि हम अपने फ़ायदे के लिए हीरे बनाना नहीं चाहते थे। इंसानियत की फलाह मकसूद थी और डॉक्टर शिराजी को ख़तरात से बचाना भी मद्देनज़र था। अगर फार्मूला उन्होंने अपने किसी दोस्त की मदद से ईजाद किया है तो इसकी फ़रोख्त के लिए इनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। और फिर जबकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त की इजाज़त हासिल करके फार्मूला वापस ला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शिराजी ने जल्दी से कहा। शकील जैसे किसी सोच में पड़ गया। हम अपना सैर व शिकार तर्क करके यहाँ आए थे, आखिर वो बोला। 2 दिन से काफ़ी वक्त और तवज्जो भी सिर्फ कर चुके हैं। हमें इसका कुछ न कुछ नमूल बदल ज़रूर मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर शिराजी फार्मूला वापस चाहते हैं तो अब इन्हें 3 लाख रुपए अदा करने होंगे। मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, डॉक्टर शिराजी ने जवाब दिया। शायद मेरे दोस्त के पास कुछ रकम हो, लेकिन वो भी 1 लाख तो नहीं होगी। तुम अपना मुतालबा कम नहीं कर सकते? जी नहीं, शकील ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा चलो, 2.5 लाख ले लो। देखो, इनकार मत करना। मेरा ख्याल है कि हमें मान लेना चाहिए, मुनीरा ने एक बार फिर सिफारिश की। शकील ने गहरी सांस ली। अच्छी बात है, तुम कहती हो तो मैं ज़्यादा इसरार नहीं करूँगा। डॉक्टर शिराजी 50,000 रुपये ले आएँ और फार्मूला ले जाएं। इससे पहले कि इसका फ़िक्रा मुकम्मल होता, डॉक्टर शिराजी लपकते हुए कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं तुमसे हल्फिया कहता हूँ कि तकदीर के एक अजीब इत्तेफाक के तहत इस अहमक शकील ने सचमुच वो मिकदार और तनासुब मालूम कर लिया जिससे हीरे बन जाते हैं। डॉक्टर कासिम ने पुरजोश लहजे में सुल्तान से कहा। इसने 2 मरतबा मेरी नज़रों के सामने हीरे बनाए, मगर बाज़ दवाएं ख़त्म न हो जाती तो मैं तीसरा तजुर्बा भी ज़रूर कराता। अगर ऐसा है तो 50,000 में ये सौदा महंगा नहीं, सुल्तान ने भी जोश में भरते हुए जवाब दिया।
अपनी रवानगी के पेश नज़र मैंने बैंक से तमाम रकम निकलवा ली थी। तुम इसमें से 50,000 ले जाओ। तुमने शकील से दवाओं की मिकदार तो लिखवा ली है ना? हाँ, और इसी फार्मूले के कागज़ पर, डॉक्टर कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बेवकूफ़ को एहसास तक नहीं हो सका और न इस रिज़न पर जोर देने की ज़रूरत समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब तुम जल्दी से रकम दे दो। यहाँ इतनी दवाइयाँ मौजूद हैं कि 3-4 मरतबा के इस्तेमाल के लिए काफ़ी होंगी। मेरा ख्याल है कि अगर चीनी की मिकदार और ज़्यादा कर दी जाए तो ज़रूर बड़ा हीरा बनेगा। अभी नहीं, सुल्तान ने जल्दी से कहा। पहले तो इसी वज़न और मिकदार के मुताबिक तजुर्बा करना होगा, जिस तरह शकील ने किया था। फिर देखेंगे कि चीनी की मिकदार और बढ़ाने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। तुम बैठो, मैं रुपए लाता हूँ। 1.5 घंटे बाद डॉक्टर शिराजी एक मरतबा फिर मुनीरा लॉज में मौजूद था। लो मियाँ शकील, मैं 50,000 रुपये ले आया हूँ। अच्छी तरह गिन लो और फार्मूला मुझे दे दो। गिनने की ज़रूरत नहीं, शकील ने सरसरी लहजे में कहा। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होंगे। फार्मूला मेज़ पर रखा है, उठा लें। डॉक्टर शिराजी ने झपट कर इस तरह मेज़ से कागज़ उठाया जैसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो कहीं गायब हो जाता। इसके बाद जल्दी जल्दी दवाइयों की शीशियाँ और बोतलें वगैरह इस बॉक्स में रखने लगे जिसमें रखकर वो तमाम चीज़ें कोठी लाए थे। अगर आपके दोस्त ने इजाज़त दे दी तो आप फार्मूला हमें दे देंगे? मुनीरा ने पूछा। हाँ हाँ ज़रूर, मगर अब तुम्हें कुछ ज़्यादा रकम देना पड़ेगी। आखिर मेरे दोस्त को भी ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ सहारा दरकार होगा। डॉक्टर शिराजी ने जवाब दिया और बक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर कासिम ने टब से कोयला निकालकर पत्थर की सिल पर रखा, हथौड़ा उठाया और ज़ोर से कोयले पर मारा। सुल्तान करीबी इश्तियाक़ामेज़ बेचैन नज़रों से ज़र्ब का अंजाम देखने के लिए झुका खड़ा था। ज़र्ब तिरछी पड़ी थी, कोयला उछल गया। ये पहला सबूत है, डॉक्टर कासिम ने कहा। सही तनासुब से बनने वाला कार्बन ज़्यादा सख्त होता है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर हीरा ज़रूर निकलेगा। इसने दोबारा कोयला पत्थर की सिर पर रखा और इस मर्तबा ज़्यादा कुव्वत से हथौड़ा मारा। कोयला कई टुकड़े होकर बिखर गया। सुल्तान और कासिम बेताबी से इन टुकड़ों में हीरा तलाश करने लगे, मगर जल्दी इनके इश्तियाक से चमकते हुए चेहरों पर मायूसी नुमायाँ होने लगी। हीरा तो नहीं बना, सुल्तान पहले बोला, फिर सीधा खड़ा होकर हाथ झाड़ने लगा। ज़रूर कोई गलती हो गई है, डॉक्टर कासिम बुड़बुड़ाया। गलती नहीं, हिमाकत, सुल्तान ने गुस्से से कहा, और इस हिमाकत के ज़िम्मेदार तुम हो। 2 लाख तो क्या, हाथ आते आते अपनी गिरा से 50,000 भी दे आए। क्या मतलब? डॉक्टर कासिम ने हैरत से पूछा। तुम शकील को बेवकूफ़ कह रहे थे, मगर इसने हम दोनों को अहमक बना दिया। जिस तरह तुमने हाथ की सफाई दिखाकर हीरा पहले से चीनी में डाल दिया था, शकील ने भी वही तरकीब हम पे आजमाई और तुम धोखा खा गए। मुझे तो पहले ही शुबा हो रहा था, मगर तुम्हारे बयान पर एतमाद करके रकम दे दी। लेकिन वो हीरे बिल्कुल इसी तरह के थे जिस तरह के डॉक्टर अंसारी ने बनाए थे, डॉक्टर कासिम ने कहा। तुम भूल गए कि हम इनमें से 12 हीरे बाज़ार में फ़रोख्त कर चुके हैं। शकील के लिए इन्हें ख़रीदना क्या मुश्किल था? अगर तुम इतने ही अक्लमंद थे तो पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर कासिम ने गुस्से से कहा। इस मामले से शुरू से अब तक तुम्हारी वजह से हर काम बिगड़ा है। हम कभी इस परेशानी में मुब्तला न होते अगर तुमने डॉक्टर अंसारी को कत्ल करने में जल्दबाजी न की होती। मेरे फ़ाइल चेक करने से पहले तुमने इसे गोली मार दी। अब हम क़यामत तक दवाइयों की सही मिकदार और इनका बाहमी तनासुब मालूम नहीं कर सकते। डॉक्टर अभी पता नहीं और क्या कुछ कहता कि दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर रुक गया। सुल्तान भी चौंक गया। दोनों ने निगाह उठाकर देखा तो एक नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर कासिम ने इसे फ़ौरन पहचान लिया। वो अधेड़ उम्र जौहरी मूसा जी का दूसरा साथी इस्माइल भाई था, जिसे इसने कोठी में देखा था। इस्माइल भाई, तुम यहाँ कैसे? उसने ताज्जुब से पूछा। इस्माइल भाई नहीं, इंस्पेक्टर रियाज। तुम दोनों का शुक्रिया कि तुमने खुद ही एक वाले जुर्म करके हमारा काम आसान कर दिया। इंस्पेक्टर रियाज, बैक वक्त डॉक्टर कासिम और सुल्तान की ज़बान से निकला। हाँ,
اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ بعد میں اس گفتگو سے انکار کر دو گے تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ کمرے کی کھڑکی میں مائکرو فون لگا کر نہ صرف یہ گفتگو سنی جا چکی ہے بلکہ ٹیپ بھی کر لی گئی ہے، ریاض نے کہا اور ریوالور نکال لیا۔ میں تم دونوں کو ڈاکٹر انصاری کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ قانونی طور پر تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو خاموش رہ سکتے ہو، لیکن کوئی بیان دینا چاہو تو اسے مقدمے کی سماعت کے دوران تمہارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر شیرازی اپنا بکس اٹھائے کمرے سے باہر نکل کر نظروں سے اوجھل ہوئے، ادھر شکیل نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا۔ منیرہ، جو اس تمام واقعے کے دوران بار بار اس کے غیر متوقع طرز عمل پر الجھ رہی تھی، اب تک خاموش نہ رہ سکی۔ 2-4 دن سے آپ بہت پراسرار نظر آ رہے ہیں، وہ بولی۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس بے موقع قہقہے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ قہقہہ بے موقع ہرگز نہیں ہے، شکیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ رہا غایت کا سوال تو مجھے یہ سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ جب ڈاکٹر شیرازی المعروف بے ڈاکٹر قاسم اپنی لیبارٹری میں پہنچ کر ہیرا بنانے کی کوشش ناکام پائیں گے اور ان پر یہ انکشاف ہوگا کہ کوئی ان سے بھی بڑا استاد ہاتھ کی صفائی دکھا گیا تو تنگنی کا ناچ اٹھیں گے، یا کچھ زندہ دل قسم کے آدمی ہوئے تو تالیاں بجا کر اور ایک ہاتھ کان پر رکھ کر گائیں گے، شکار کرنے گئے تھے، شکار ہو کے چلے۔ اوہو، شکار ہو کے چلے۔ ڈاکٹر قاسم، منیرہ چونکی۔ یہ وہ تو نہیں جنہیں پولیس ڈاکٹر انصاری کے قتل کے سلسلے میں تلاش کر رہی ہے؟ قتل کے سلسلے میں نہیں، قتل کے الزام میں، شکیل نے جواب دیا۔ مگر ڈاکٹر شیرازی تو بوڑھے ہیں، جبکہ ڈاکٹر قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے چہرے سے مصنوعی سفید داڑھی اور میک اپ شدہ جھریاں نیز سر سے بالوں کی وگ اتار دی جائے تو اندر سے تازہ بتازہ چھلے چھلائے ڈاکٹر قاسم نمودار ہو جائیں گے۔ مگر آپ کو یہ شبہ کب اور کیسے ہوا؟ مجھے پہلے ہی دن ان کی صورت جانی پہچانی لگ رہی تھی، پھر جس شخص نے ان پر حملہ کیا تھا، یعنی وہی نوجوان جس کا حلیہ بھی اخبار میں خبر کی تفصیل میں دیا گیا تھا۔ میں نے کوٹھی واپس آتے ہی اخبار نکال کر ڈاکٹر قاسم کی تصویر دیکھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر شیرازی کے بھیس میں وہی ہیں، اور یہ کہ وہ ہمیں کسی خاص مقصد سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر انصاری کسی خاص ایجاد پر تجربہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر قاسم نے جب ہیرے بنانے کا فارمولے کا ذکر کیا تو مجھے تقریباً یقین ہو گیا کہ اس ایجاد کا تعلق ہیرے بنانے سے ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر ڈاکٹر انصاری کا فارمولہ مکمل طور پر ڈاکٹر قاسم کے ہاتھ آ گیا ہوتا تو انہیں یہ کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس فارمولے میں کوئی خامی رہ گئی ہے جسے ڈاکٹر انصاری کے مقتول ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر قاسم دور کرنے سے قاصر ہیں، اور اب وہ اس نامکمل فارمولے سے دوسری طرح یعنی کہ ہم جیسے دولت مند لوگوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک جانب میں نے انسپکٹر ریاض سے رابطہ قائم کیا۔ جوہری اسماعیل بھائی کے میک اپ میں وہ یہاں آئے اور انہوں نے ڈاکٹر قاسم کو فوراً پہچان لیا۔ دوسری طرف میں نے جوہری بازار میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حال ہی میں 10-12 بغیر ترچے ہوئے ہیرے فروخت کیے گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر قاسم ہیرے بنانے کے تجربے میں ہاتھ کی صفائی دکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے 3 ہیرے خرید لیے اور پھر ان کی طرح ہیرا بناتے ہوئے ان میں سے ایک ہیرا چینی میں چھپا دیا۔ پھر جس طرح ڈاکٹر قاسم نے مجھ سے دوائیوں کی تعداد لکھوائی، اس سے ظاہر ہوا کہ انہیں یہی مشکل درپیش تھی کہ دوائیوں کا صحیح تناسب معلوم نہیں تھا۔ میں نے ہیرا بنا کر دکھایا تو وہی سمجھے کہ محض حسن اتفاق ہے۔ میں وہ تناسب معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور انہوں نے فوراً بہانہ بنا کر فارمولہ واپس لے لیا۔ مجھے امید ہے کہ انسپکٹر ریاض، جو جوہری کے میک اپ میں سادہ لباس پولیس کے ساتھ کوٹھی کے باہر موجود تھے، یہاں سے ڈاکٹر قاسم کی خفیہ قیام گاہ تک تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گئے ہوں گے، اور جب ڈاکٹر قاسم کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے ان کی ترکیب انہی پر الٹ دی ہے تو ان کے اور سلطان کے درمیان اس 50,000 کے نقصان کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی گفتگو ضرور ہوئی ہوگی۔
جس سے انسپکٹر ریاض کو ان کے جرم کا ثبوت مل۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شکیل نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے انسپکٹر ریاض بول رہا تھا۔ شکیل چند منٹ تک اس سے گفتگو کرتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ کر منیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ لو مبارک ہو، اس نے کہا، ہماری اسکیم کامیاب رہی اور ڈاکٹر قاسم اور اس کے ساتھی سلطان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تعجب ہے، مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکا کہ وہ ڈاکٹر شیرازی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں، منیرہ نے حیرت سے کہا اور پھر قدرے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو تو کوئی جاسوس ہونا چاہیے تھا۔ انسپکٹر ریاض بھی یہی کہہ رہے تھے، شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، بلکہ انہوں نے تو پیشکش بھی کی ہے کہ مجھے سنجیدگی سے پولیس کی ملازمت کے بارے میں غور کرنا چاہیے، مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم ان 50,000 روپوں کا کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر قاسم اور سلطان نے یہ رقم ڈاکٹر انصاری کے بنائے ہوئے ہیرے فروخت کر کے حاصل کی ہے، شکیل نے جواب دیا۔ سر دست تو اس رقم کی حیثیت ایک ثبوت کی ہے اور ہمیں یہ پولیس کے حوالے کرنا پڑے گی، لیکن مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ اور اگر اور رقم بھی ہوئی تو وہ سب ڈاکٹر انصاری کے اہل و عیال کو دیتی جائے گی، جس کی انہیں موجودہ حالات میں ضرورت بھی ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر قاسم جیسے پڑھے لکھے افراد بھی دولت کے لالچ میں جرم و تشدد پر اتر آتے ہیں، منیرہ نے کہا۔ آدمی کا ذوق باطل اسے مختلف خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، شکیل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو صرف ایک فرد کی جان لینے کا معاملہ ہے، یہاں تو ایسے ذی علم لوگ بھی موجود ہیں جو جاہ و اقتدار کے لالچ میں قوموں کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہر مجرم کو ایک نہ ایک دن یوم احتساب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔